हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग माइक। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो सियासी किरदार हो या अदालतों में उनका किरदार हो, वो हमेशा ही फाल रहा है। उनकी पार्टी को भी उनसे बहुत से इख्तलाफात जो है वो गाहे बगाहे रहे हैं। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का आज आपने टाइम दिया है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। खान साहब, बहुत सी बातें कानूनी माहिरीन के हवाले से, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से हम लोग आपसे सीखते हैं और आपसे जानने की आज हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी क़यादत जो थी या सूबाई क़यादत जो थी, अब वो चेंज हो गए, चेहरे फेस चेंज हो गए। आपका जब खान साहब हुकूमत में भी थे तब भी कोई इख्तलाफ रहता था आपका आइनी हवालों से और तरीक़ेकार से पार्टी की लीडरशिप के साथ। आज आप वैसे फ़ाल नज़र नहीं आते। पार्टी के अंदर भी खान साहब से कोई इख्तलाफ है? जी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैं उनके पूरी तरह साथ हूँ और जहाँ कहीं ज़रूरी हो वहाँ उनके केसेस को भी मैं पर भी अपना मशवरा देता हूँ और देता रहूँगा और पार्टी के साथ हूँ, उनके साथ हूँ। और इख्तलाफात तो पार्टी के अंदर कभी कभी हो जाते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी से लॉयल्टी में तो कभी कोई फ़र्क नहीं आया ज़िंदगी भर और ना होगा, क्योंकि हम दोनों ही फाउंडर हैं पार्टी के। वो फाउंडिंग चेयरमैन है, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल मेंबर थे, हम जिसको पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी 96 में जब हमने पार्टी शुरू की है तो वो 8 मेंबरान पे मुश्तमिल थी, जिसमें से मैं एक हूँ और मैं ही अब पार्टी में हूँ जो 8 थे उस वक्त। और तो एक बड़ा ही लंबा सफ़र है हमारा, 30 साल से ज़्यादा का। खान साहब, मुझे बताइएगा, आपने फाउंडिंग मेंबर्स की बात की तो ये सवाल मेरे पास था नहीं, लेकिन दिमाग में आ गया। मैंने कहा मैं पूछ लूँ अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, इख्तलाफ क्या है? वो किसी इदारे के नुमाइंदे बन गए या बेसिक इख्तलाफ क्या है अकबर एस बाबर का पार्टी के साथ? अकबर बाबर जो था वो पहले 8 में से नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने 4 ऐड किए थे। लेकिन वो जो केस वो उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। और फिर फाउंडर मेंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने जब एक्सपेंड की थी ना एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो उसमें 4 ऐड हुए थे। आरिफ अलवी भी उसका हिस्सा थे, आरिफ अलवी दूसरे में आए थे। और सो वॉज अकबर बाबर, सो वॉज कसूरी साहबा, फौजिया कसूरी साहबा थी, और इस तरह से एक और थे, उनके कज़न थे सईदुल्लाह नियाज़ी साहब। तो इस तरह करके हम 12 थे। ये बात होगी जून 1996 की। ठीक है। अकबर बाबर का लंबा सफ़र हमारे साथ था। इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे और वो हमारी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते थे पार्टी के अंदर, लेकिन वो जज्बाती बहुत हैं। तो एक स्टेज पर आके कुछ मामूली से इख्तलाफात हुए थे और ये बात कोई तकरीबन 2011 की बात होगी। मैंने भी कोशिश की थी, एक स्टेज तक तो मैं उनको वापस ले आया था, लेकिन उसके बाद फिर वो मामलात बिगड़ते ही चले गए। कुछ हमारे अंदर जो लोग थे जिनके ज़िम्मे था कि इनके इख्तलाफात ख़त्म करें, वो भी बात को बढ़ाते चले गए और बात बढ़ती चली गई। ऐसा कुछ ये भी सोचते हैं कि शायद वो किसी इदारे के नुमाइंदे हैं और उनके कहने पे करते हैं। आपका क्या ख्याल है? आप हो सकता है, अब तो मेरा कोई उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं है, पिछले 12-13 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं मेरा उनके साथ, क्योंकि वो उसके बाद पार्टी से अलग हो गए ना, वर्चुअली उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। और फिर उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और बड़ा दुख हुआ जब वो पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस में पेश होने लग गए। तो मेरी उनकी कोई बातचीत भी नहीं है। अच्छा खान साहब, आगे बढ़ते हैं। 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज खत लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और बताते हैं कि हमारे फ़ैसलों पे इदारे असरअंदाज होते हैं। उनमें से 3 जज अभी पिछले दिनों उनके ट्रांसफ़र हो गए। एक तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मैं पर्सनली ये मानता हूँ जब मैंने उनके केसेस पढ़े हैं या जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो थोड़े धड़ल्ले वाले जज हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, फिर रिफत साहिबा थी, उसके अलावा बाबर सत्तार थे। तीनों को ऐसे पोस्ट किया गया कि तीनों अब जूनियर जज बन गए हैं, अब अलग अलग इलाकों में। तो ये पनिशमेंट थी, ये क्यों किया गया? और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस का फ़ैसला था 2024 में जब इन्होंने ख़त लिखा था, तब भी आपकी एक बड़ी मखसूस राय थी इन चीज़ों के ऊपर। आज भी वही राय है और आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? मैं तो उनके साथ हूँ, ठीक है। उस वक्त भी साथ था। मैंने बल्कि बार की तरफ से पिटिशंस भी कराई थी उनके सपोर्ट में,
لیکن اس میں ہمارا جو بینچ بنا تھا اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ان کے حق میں وہ فیصلہ نہیں دیا. 3-2 ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا تھا, جس کو محمد علی مظہر صاحب سود کر رہے تھے پریزائڈ اس بینچ کو. 2024 کی بات ہوگی, 25 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 5 ججز کا گریونس بالکل مناسب تھا. انہوں نے بلکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے قاضی فائز صاحب ان کے نالج میں لے کے آئے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم بغیر انفلوئنس ہوئے اپنے فیصلے کریں, اور ہمیں یہ ایجنسیاں جو ہیں وہ تنگ کر رہی ہیں اور ہمیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ فیصلہ یہ کرو وہ نہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خدمت کی تھی قوم کی, یہ بتا کے کس طرح سے یہ ہماری ایجنسیاں اور خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طرح عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور ان سے ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. خان صاحب, میری کچھ مہینے پہلے اعتزاز صاحب سے بات ہوئی, ابھی آف دی ریکارڈ بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ اعتزاز صاحب کو بھی پی ٹی آئی کو اعتزاز صاحب کی ضرورت ہے اور اعتزاز صاحب کو پی ٹی آئی کا حصہ ہونا چاہیے؟ گاہے بگاہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی ہوں. انہوں نے بتایا کہ اکثر پارٹی کے معاملات میں ناراض رہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بھی میرے سے خود کہ یار یہ نا شکایتیں لگاتے ہیں لوگ جا کے کہ یہ عمران خان کی بڑی حمایت کرتا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نہ ہو تو پھر نون لیگ پنجاب میں ہی چھا جائے. وہ انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی ٹکر دیتی ہے پنجاب میں. تو وٹ یور اسٹانس کہ اعتزاز احسن کو باقاعدہ حصہ بننا چاہیے تحریک انصاف کو, یا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے وہ اعتزاز احسن صاحب نے پچھلے دنوں حالانکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دے کے وہ دائر ہوئے تھے خان صاحب کے کیس میں پیش ہوئے تھے, وہ تو بطور وکیل کے پیش ہوئے تھے, پارٹی کے ممبر نہیں. لیکن میرے نزدیک یہ ان کا اسٹینس جہاں تک اصولی اسٹینس ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے باقی اس عمر تک آ کے ضروری نہیں کہ نئی پارٹیاں جوائن کی جائیں, تو اس لیے وہ شاید اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ میں پارٹی دوسری کا حصہ بنوں. بہرحال ان کی زندگی تقریباً ساری زندگی گزر گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ایک لائلٹی تو پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. بے شک اس کی لیڈرشپ سے ان کا اتفاق نہ ہو, لیکن پھر بھی ان کا پارٹی میں رہنا جو ہے وہ مناسب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے. خان صاحب, جب ہم اعتزاز احسن صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو ان کے کارنامے جو آتے ہیں ان میں سے ایک وکلا تحریک ہے. آج کے دور میں بینچ وکلا فعال کیوں نہیں ہے, ایسے تحریک کیوں نہیں چلاتے, ہیومن رائٹس کے اوپر بات اس طرح کھل کے کیوں نہیں کرتے جیسے اس دور میں کی گئی تھی افتخار چودھری صاحب کے لیے؟ میرے خیال میں آج بھی ہم کر رہے ہیں, یہ بالکل تحریک چلا رہے ہیں. ہم جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے ہم تحریک چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے بہت کنونشنز کر چکے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سڑک پہ نہیں آتے تو پھر تحریک نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کنونشن ابھی 27 اپریل کو ہم کر کے آئے ہیں کراچی میں بہت بڑا, اور انشاءاللہ ہم لاہور میں بہت بڑا کنونشن 26 سے 27 ترمیم کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. موومنٹ ہماری چل رہی ہے. اب موومنٹ کے مختلف سٹیجز ہیں, جیسے وہ موومنٹ 2007 سے 2009 میں بھی اس کا بہت حصہ تھا. پہلے ہم 5 تھے لیڈرز, ان میں سے میں بھی ایک تھا. تو اس لیے یہ سوال میرا آپ سے بنتا ہے پوچھنا کہ آج کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے اور ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ ہاں, فرق یہ ہے کہ اس وقت وکلا میں اس قسم کی تقسیم نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ اس تحریک کی کامیابی جو ہوئی ہے 2009 میں, اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہل گئی. ٹھیک ہے. وہ پچھلے 50 سال سے اس ملک کے اوپر ناجائز کا قبضہ کیے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا کام تو پاکستان کی دفاع کرنا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کریں, ٹیررزم کے خلاف لڑیں, دشمن کے خلاف لڑیں, نہ کہ یہ کہ اپنے ملک کے اندر آپ سیاست میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر یہ 9 مئی نہیں مناتے پی ٹی آئی والے. 9 مئی 10 مئی کو جو ہم نے مارکہ حق کیا یہ لوگ مناتے نہیں ہیں, وہ اختلاف کرتے ہیں. پھر آپ لوگ نہیں, بیکاز 9 مئی والا معاملہ بڑا کنٹروورشل ہے, تو اس لیے اس کی بات اور ہے. اس میں میں مارکہ حق کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کو پچھلے سال ہم نے 1 سال مکمل ہوا جو مارکہ حق میں جو کامیابی پاک فوج نے حاصل کی, تو وہ اختلاف کرتے کہ یار یہ پی ٹی اے والے بھی تو نہیں مناتے نا, دیکھو ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی, انڈیا کو ہرایا. تو اختلاف جی نہیں, وہ بات یہ ہے کہ وہ والی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو انڈیا کے خلاف ڈیفینس ہوئی ہے, لیکن اس کا ناجائز سیاسی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, ہم سب
پاکستانی ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. انڈیا نے ناجائز حملہ کیا تھا ہمارے مختلف شہروں پر اور مختلف ٹھکانوں پر, ہم اس کے خلاف ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا میں کوئی دور آرا نہیں ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد موصوف کو فیلڈ مارشل بن گئے. تم نے کیا کیا, کام دکھایا ہماری ایئر فورس نے, یا تو اس کے ہیڈ کو فیلڈ مارشل بناتے خود کیوں فیلڈ, اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھا کے آئینی ترمیم کر کے 5 سال کے لیے اپنے آپ کو ایک نیا آفس پر بٹھا لیا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی اگر کوئی آرم فورسز کام کرتی ہیں, ہم سب آرم فورس کے ساتھ ہیں, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہے, نیوی ہے, ہم سب ساتھ ہیں, لیکن اس کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. خان صاحب آپ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے, یہ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں, آپ بنیاد رکھی خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں سے آپ سمجھے جاتے تھے, لیکن جب پارٹی چیئرمین بنانے کی باری آئی تو بیرسٹر گوہر کو بنایا گیا, آپ کا نام کیوں نہیں آیا؟ ویسے خان صاحب نے مجھے سب سے پہلے آفر کی. اچھا کی تھی آپ کو, جیل سے آفر ہوئی تھی؟ جیل سے آفر ہوئی تھی, کسی کے تھرو پیغام آیا تھا؟ جیل میں نہیں گئے تھے. اچھا. جب انہیں خیال تھا کہ جیل میں چلا جاؤں گا تو میں نے معذرت کر لی تھی. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میری عمر میں اب ممکن نہیں ہے. میں ان کو کہا تھا کہ اگر میں کوئی 10-12 سال چھوٹا ہوتا عمر کا, میں تو شاید یہ چیلنج قبول کر لیتا. اب اس وقت میرے لیے اتنی بھاگ دوڑ اس عمر میں کرنی مشکل ہے. صاحب چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ بڑے, 1-2 ملاقاتیں میری رہی ہیں ان سے, وہ بڑے سادے سے بندے ہیں. خان صاحب کا فیصلہ غلط تو نہیں تھا ان کو چیئرمین لگانا آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ایک سسٹم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں خان صاحب آج کے دور میں. بیرسٹر گوہر مزاحمت کا چہرہ نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے بظاہر, بٹ یو ٹیک. نہیں دیکھیے ان کا بھی سوچ وہی ہے جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے, تھوڑا بہت شیڈ آف اوپینین میں فرق ہو سکتا ہے. بہرحال گوہر کی جہاں تک پارٹی کے ساتھ لائلٹی کا تعلق ہے مجھے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے, نہ ہی وہ پارٹی میں کوئی لمبے عرصے کے رہے ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی سے ہے. تو اصل میں یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ابھی سیکرٹری جنرل بنایا ہے رائے صاحب سلمان اکرم راجہ کو بنایا ہے, یہ صرف ایک ٹیمپریری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, یہ کوئی پرماننٹ تو نہیں ہے نا. یہ اصل تو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بھی جیل میں ہے. خان صاحب کے بعد نیکسٹ تو شاہ محمود قریشی ہیں وائس چیئرمین, اس کے علاوہ ہماری یاسمین راشد ہیں جو پنجاب کی ہیڈ ہیں. تو یہ تو ٹیمپریریلی آفیسز ان کو دیے گئے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے کام چلاتے رہیں. اچھا خان صاحب آپ کا بیانیہ کیا ہے ایز این سینئر لائر, ایز این لا میکر, اور آپ پوسٹوں پہ بھی رہ چکے ہیں, سیاست کے میدان میں بھی پھال رہے ہیں, آپ کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے مفاہمت کا وہ ہے, یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے مزاحمت کا آپ کا وہ ہے؟ میرا عمران خان صاحب والا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں رول پلے کیا ہے وہ کوئی قابل تحسین نہیں ہے, اور میں ہمیشہ سے پوزیشن میں رہا ہوں. پارٹی میں تو میں 96 سے ہم نے بنائی ہے, میں تو 65 میں بھی اور 66 میں بھی ایوب خان کے خلاف جلوس نکالتا تھا, اور میں سمجھتا تھا ایوب خان نے اس ملک میں آئین کا ستیہ ناش کر دیا. اس نے آئینی جو ڈسپنسیشن تھی پاکستان کی تباہ کر دی. اس کے بعد یحییٰ آیا, اس نے ملک توڑ کے 2 حصوں میں کر دیا. ضیاء الحق آیا, اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھا دیا اور 11 سال ناجائز حکومت کی اس ملک کے اوپر زبردستی. اسی طرح مشرف نے بھی ناجائز طور پہ قبضہ کیا, 8-9 سال گزارے. اور اس وقت موجودہ بھی صورتحال وہی جا رہی ہے. کہنے کو فیس دکھانے کو تو انہوں نے سویلین فیس رکھا ہے, لیکن ایکچولی تو ملٹری رول چل رہا ہے اس وقت, اور بڑا ظالمانہ ملٹری رول چل رہا ہے. تو میں تو جو عمران خان صاحب کے اس وقت مزاحمت کا جو سٹینس ہے میں بالکل اس کے ساتھ. ہاں صاحب میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جب پروسیڈنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو آپ شاید وہ وکیل ہیں جو جج کو بھی پڑھ جاتے ہیں, جس میں مندو کھیل صاحب کی ایک آپ کی پروسیڈنگ تھی وہ میں دیکھ رہا تھا. یعنی بات یہ کہ آپ بڑے دھڑلے والے وکیل سمجھے جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. فون بھی آتے ہیں کہیں سے, کوئی دھمکی بھی آتی ہے, یا کوئی ڈر بھی ہے کسی چیز کا؟ ڈرنے کی کون سی بات ہے, میرے نزدیک ڈرنا چاہیے نہیں. اگر آپ حق پہ کھڑے تو ڈرنا کس سے؟ کسی نے کبھی تنگ تو نہیں کیا آپ کو, کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ یار اس ٹان سے پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو نقصان ہوگا؟ کرتے ہوں گے کئی لوگ, اپنے دل میں رکھتے ہیں اور طریقے سے بدلے نکالتے ہیں. میں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے, بات کھل کے اور صاف کرنی چاہیے. ایک دفعہ آپ خوف میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنا فرض انجام نہیں دے سکتے.
تو جب آپ دیکھیں کہ یہ عدالت اپنا صحیح معنی میں کام نہیں کر رہی، انصاف کی بجائے کسی خوفزدہ ہوئے ہیں یا ناانصافی کرنے پہ تلے ہوئے، تو میں تو ان کے منہ پہ کہنے سے کوئی نہیں ریز کروں گا. اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے ڈھیل نہیں ہو سکتی. اگر اس سینیورٹی میں میں نہ کہوں تو پھر کون کہے گا؟ ہم نوجوان ینگ لائر سے تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ کنفرنٹ کریں گے جا کے. وہ تو آپ لوگوں سے سیکھیں گے کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کا سٹانس اپنائیں گے. جی ہاں. تو اس لیے جو چیز ہمیں نظر آئے گی غلط ہوتی، میں تو کھل کے کہوں گا، عدالت کے سامنے بھی، عدالت کے باہر بھی، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایفرٹ جاری رہنی چاہیے تاکہ ریفارم آئے. ورنہ جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری جوڈیشری کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے. ہاں صاحب، جب عمران خان حکومت سے گئے تو 2 اسمبلیز ان کے پاس تھیں، کے پی کی اور پنجاب کی، اور وہ دونوں پرویز الہی منع کرتے رہے اور انہوں نے توڑ دی. انہوں نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ 2 اسمبلی توڑی تھی. جانے کے بعد بھی رابطے تھے آرمی جنرل سے کوئی، یا کس طرح مطلب انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیز توڑ دی؟ کوئی نہ کوئی رابطے تھے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے، میرا تو اس وقت کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا. خان صاحب سے کوئی ملاقات تھی آپ کی یا پارٹی کے اندر کے معاملات؟ تو نہیں، اس وقت کیونکہ میں تو پہلے دن سے خان صاحب کو یہ ایڈوائز کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے دور رہیں. ٹھیک ہے. جب بھی اقتدار پہ آنا ان کی مدد سے نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ پہلے اقتدار میں لاتے ہیں پھر اقتدار سے نکالتے ہیں. تو اس وقت خان صاحب کا میرا اس پوائنٹ پر اختلاف رہا. ٹھیک ہے. اسی لیے جب اقتدار میں تھے خان صاحب تب تک میرا ان کا بہت کم رابطہ تھا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ آپ نے رابطے کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کی، تو ایک نمائندے جو سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جن کا نام جہانگیر ترین ہے، آپ نے گاہے بگاہے بھی ان پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا. کیا ایسی وجہ تھی؟ کیا آپ نے دیکھا جہانگیر ترین میں اور کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی پارٹی کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کے بارے میں پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا جب پارٹی میں شامل ہوئے، کیونکہ 2011 تک پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں آئے. اچھا. جب 2011 میں ہمارا یہ لاہور کا جلسہ جو تھا بہت بڑا جلسہ، تاریخی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ISI اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری طرف بندے بھیجنے شروع کر دیے. خان صاحب لیٹ می ایڈ سم تھنگ، اس سے پہلے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اس جلسے میں ہاتھ تو نہیں تھا؟ وہ جلسہ آپ نے اپنے بلبوتے پہ کروایا تھا؟ بالکل ہمارے دوست آپ کے سامنے ہے. اس جلسے میں خان صاحب کے دونوں طرف، یا میں تھا یا اس وقت کے جو صدر تھے، اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا پارٹی کا، اور پارٹی کے جو پنجاب کے جو صدر تھے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں تھا. جیسے یہ جلسہ کامیاب ہوا، ایک دم ہماری طرف لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے. تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ سونامی آ گئی ہے ایک دم. تو میں نے کہا دیکھ لیجیے گا، سونامی میں گندا پانی بھی بہت آتا ہے، ہمیں اس سے خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو جہانگیر ترین ہے، یہ جو علیم خان ہے، یہ جو پرویز خٹک ہے، یہ بالکل غلط لوگ ہیں. لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنایا پرویز خٹک کو، اور پھر اپنی غلطی بھگت گئی ہے. آج ہم بھگت نہیں رہے. اب وہی شخص میں دیکھتا ہوں جا کے گورنمنٹ اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بزدار صاحب کو CM پنجاب بنایا. میں نے وہ پچھلے دنوں تصویر دیکھی، وہ سینیٹر چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے وہ پچھلے دن. اور نہیں بلکہ وہ اب ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اور وہ آ کے اس حیثیت میں سینٹ میں بیٹھتا ہے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتا ہے. اسی طرح آپ کے سامنے ہے علیم خان جو بڑا خاص آدمی تھا، اور اب وہ کتنا اہم وزیر بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہچان میں غلطیاں ہوئی ہیں. اب وہ غلطیاں مانتے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب مانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ثابت ہوئے. ٹھیک ہے. خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، عمران خان کے دور کے اندر آپ کی اپنی رائے یا آپ نے کیا دیکھا، کون زیادہ طاقتور تھا، عمران خان، جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید؟ دیکھیے، نظر یہ آتا ہے جو ان کے سے بھی بات ہے کہ وہ خان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. یہی انہوں نے کہا. میں نے کہا خان صاحب چھوڑتے نا، پھر ریزائن دیتے، کہتے یار یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے، گھر جاتے. وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن ایک بات تو ہمیشہ نظر آ رہی تھی آپ کو، جب بھی جہاں جاتے تھے ایک طرف باجوہ ہوتا تھا، ایک طرف فیض. تو وہ چیز کو میں جب دیکھتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ خان صاحب آئے ہیں پار میں تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر. اور آخر میں انہوں نے ہی دھوکہ دیا، انہوں نے ہی ان کے خلاف ساری سازش کی، انہوں نے ہی چھوٹی پارٹیوں کو الگ کرا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کروایا. تو
وہ آپ سمجھے گا کہ ایک غلطی تھی جس کا ہم آج پارٹی بھگت رہی ہے، خان صاحب خود بھگت رہے ہیں. خان صاحب زیادہ اعتماد کرتے تھے جنرل فیض کے اوپر اور کہتے ہیں کہ آرمی چیف لانا چاہتے تھے ان کو، ایسے کوئی باتیں تھیں؟ یہ افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی خان صاحب نے کبھی مجھے یہ بات نہیں کہی کہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں. اچھا خان صاحب، کمنگ ٹو دی لاسٹ سیشن آف دس پوڈ کاسٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اور اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب تھے. دونوں کی خان صاحب سے بڑا اختلاف تھا. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر ریفرنس جو بنا، وہ ریفرنس کہاں سے آیا تھا اور وہ کس نے فائل کروایا قاضی فائد عیسیٰ، اور وہ غلطی تھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا وہ ریفرنس صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ کا ٹیک کیا؟ اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے ساتھ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، اس کے اوپر کیا ٹیک؟ میرے نزدیک اس وقت دونوں طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے کہ ان کو وکٹمائز کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ 2019 کی بات ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا، بالکل ایسی ہے، قاضی فائد صاحب کے بالکل خلاف. ایسی ہے. اس نے ایک ججمنٹ دی تھی غالباً وہاں جو تھا فیض آباد دھرنا کی، ہاں مینلی وہ بنی ان کی، اس کے بارے میں کہا تھا، اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، اس کی وجہ سے میں اس کا گرویدہ ہوا تھا کہ ہاں یہ ہمت والا جج ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جرنیلوں کا کوئی کام نہیں کسی کو بٹھانا اور اٹھانا کسی دھرنے میں، تو اس کا کیا کام تھا؟ ایک جنرل جا کے پیسے بانٹ رہا تھا کہ اٹھانے کے لیے. یہ بڑی اچھی بات اس نے کی تھی، اور کہا تھا کہ جتنے فوج کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آئین کے تحت جو ان کو اوتھ دی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا، اس کو پڑھیں تو سیاست نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی اچھی بات اس نے کہی. اس سے پہلے بھی کچھ اچھے اس نے ججمنٹس وغیرہ دی تھی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا تھا. شوکت عزیز صدیقی نے بھی ایک جرأت سے کام لیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا تقریر کرتے ہوئے پنڈی بار ایسوسی ایشن کو کہ میرے پاس یہ قاضی یہ جو فیض تھا نا ISI کا چیف، یہ میرے پاس آیا تھا اور آگے کہتا تھا کہ یہ فیصلے اس طرح کرو، فیصلے اس طرح کرو، تو میں نے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد سے میرے خلاف یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. تو میں نے اسی لیے میں اس کا وکیل تھا شوکت صدیقی کا، میں اس کو اسی لیے ڈیفینڈ کیا تھا کہ ان کا کیا کام ہے ججز کے گھر میں جانا ISI والوں کا اور کہنا یہ فیصلہ کرو یہ مت کرو. ان کے تو گھر تک پہنچ گئے تھے، ان کا انٹرویو بھی موجود ہے. اس لیے یہ ساری بات میں نے اسی لیے میں نے قاضی فائد صاحب کا بھی وکالت کی ہے، میں نے اس کی طرف سے نہیں لیکن بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپورٹ میں اس کے کی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ کہ یہ دونوں ہمیں انیشیلی نظر آئے تھے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فوج کے کیس بھی ان کے اوپر ادھر سے ہی آیا تھا، فوج کی طرف سے آیا تھا. یہ کیس آپ ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کروائے تھے ان دونوں کے خلاف. تو خان صاحب کو سمجھایا نہیں کہ خان صاحب آپ کی حکومت ہے، نہ کریں، یہ آپ کو نقصان ہوگا. یہ ٹھیک ہے. میرا اور خان صاحب کا ایک جب یہ قاضی فائد صاحب کے خلاف ریفرنس ہوا تو جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، بدیا جو ان کے اسسٹنٹ تھے، ڈائریکٹلی بھی ہماری بات ہوئی کہ جی اس میں وکلا خلاف ہیں. میں نے کہا صحیح خلاف ہیں، قاضی فائد صاحب کے خلاف ریفرنس نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ریفرنس جو ہے یہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، اس لیے کہ اس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کیا گیا. اور دوسری بات میں نے اظہار کیا تھا کہ اس سے سپریم کورٹ میں اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور وہ ہوئے وہ آپ نے رکھے. خان صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اکثر PTI کے ورکر سوشل میڈیا جس کو ہم کی بورڈ واریئرس کہتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ اکثر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. جب آپ کا یہ پوڈ کاسٹ بھی نشر ہوگا تو وہ ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں نظر آتے احتجاج کرتے، ان کی بہنیں نظر آتی ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں جاتے، یہ کمروں میں بیٹھ کے جو ہے خان صاحب کی حمایت کس طرح کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے اڈیالہ جیل کے باہر؟ میں کئی دفعہ گیا ہوں، میں ان کو ملا بھی بہت دفعہ ہوں، لیکن اب انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے. ٹھیک ہے. بلکہ میں ہائی کورٹ سے بھی پرمیشن لے کے گیا ہوں ملنے کے لیے، نہیں ملنے دیا. میں نے وہاں کا جو ٹرائل جج ہے اس سے بھی سلمان صفدر ویلی جو ہے آرڈر لے کے آتا ہے، پھر بھی نہیں ملنے دیتے. تو اس لیے وہ تو انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا ملاقات کرنے سے. ہاں صاحب لاسٹ کویشچن وہ یہی کہ ہماری برادری کے جرنلسٹ ہیں جس میں عمران ریاض ہیں، صابر شاکر ہیں، موہت پیرزادہ ہیں، آپ کو لگتا ہے انہوں نے زیادہ پارٹی کو نقصان پہنچایا باہر بیٹھ کے، اور جس طرح وہ ویڈوز کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، عادل راجہ ٹائپ لوگ،
آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ملک کے اندر رہ کے بہتر طریقے سے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہم حل کر سکتے تھے، لیکن وہ جو بیانیہ ایک نیریٹو جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اس نے ذرا پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچا دیا؟ آپ کا ٹیک کیا؟ دیکھیے یہ ملا جلا ہے معاملہ، سپورٹ بھی ہمیں مل رہی ہے بہت ساری سوشل میڈیا سے، اب مین پاور ہے آپ کی وہ خان صاحب، اور دوسری طرف سے کچھ لوگوں ایکسیسو بھی ہو جاتے ہیں جس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہی ہے جو ہماری بات آگے لے کے جاتا، کیونکہ ملک پر تو کمپلیٹ سینسرشپ لگا دی گئی ہے موجودہ حکومت نے. اتنی سینسرشپ تو میں نے شاید ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی، ایوب کے دور میں نہیں دیکھی جتنی انہوں نے لگا دی ہے. نہ کوئی ہماری کوئی تقریر، ہمارے کنونشنز جو ہم کرتے ہیں وکیلوں کے، وہ نہیں. ایک وجہ جو آپ کو امپریشن ہے کہ شاید ہم نہیں کر رہے کوئی ایکٹیویٹی یا ہم یہ نہیں کر رہے تحریک، ایکچولی ہم تو کر رہے ہیں. لیکن جو سرکاری جو پرائیویٹ چینلز ہیں سب پر بین لگا ہوا ہے، اخباروں پہ بین لگا ہوا، ہمیں کوریج نہیں ملتی. کبھی کبھی ڈاؤن تھوڑی بہت خبر دے دیتا ہے، وہ تھوڑی سی ہمت کر لے کہ وہ پھر وہ خمیازہ بھی بھگتتا ہے ان کا. لاسٹ کویشچن آپ سے جاننا چاہوں گا، وٹ ول بی دی اینڈ آف عمران خان؟ وٹ ول بی دی اینڈ آف عمران خان؟ عمران خان ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ کیا ہوگا؟ آج حق کی بات، وہی ایک ہمارا لیڈر ہے پاکستان میں، نیشنل لیڈر، جو حق کی بات کر رہا ہے. اور ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ وہ پھر سے آزاد ہو اور آزادانہ طور پر اگلے الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن میں لیڈ کرے. دوبارہ پرائم منسٹر بنتا دیکھنے ان کو بننا چاہیے، جو اس کی لیول آف پاپولیرٹی ہے اس وقت انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. چاروں صوبوں میں آج آزادانہ الیکشن کرا دیں، بلوچستان میں بھی ہم جیتیں گے، سندھ میں بھی ہم جیتیں گے، نہ صرف پنجاب بلکہ کے پی، دونوں چاروں صوبوں. تھینک یو خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور ایز اے جونیئر، ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ جیسے لوگوں سے. خاص کر آپ سے بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک نشست ہو جس سے چیزیں مور کلیئرٹی کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ خان صاحب. آج کے ناظرین پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.